अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं नाउ एनालिसिस। दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं, चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे। वो वक्त आ गया नाजरीन कि आज शाम पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने मैदान में खड़े होंगे। कोई होगा रन आउट तो कोई होगा कैच आउट। किसकी होगी जीत, हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशाल अंसारी साहब और पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। इनकी बड़ी गहरी निगाह है क्रिकेट के हवाले से। और उससे पहले हम नाजरीन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के पिछले जितने मैचेस हुए हैं T20 वर्ल्ड कप में, उस हवाले से पहले हम देखते हैं एक रिपोर्ट। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज मैच आज खेला जा रहा है। विराट कोहली की क़यादत में टीम वर्ल्ड कप के नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड को जारी रखने की कोशिश करेगी, जबकि पाकिस्तान भी मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा। अगर माजी को देखा जाए तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत को अब तक शिकस्त देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप में पहला टाकरा 2007 में हुआ। भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। दूसरा मुकाबला 10 दिन बाद हुआ जिसमें पाकिस्तान को 5 रन से हार हुई। दोनों टीमें तीसरी बार 2012 में T20 में आमने सामने आईं, लेकिन इस बार भी भारत ने 8 विकेटों से मैदान मार दिया। चौथी दफ़ा पाक भारत मैच 2014 को ढाका में हुआ। इसमें भी भारत ने 7 विकेटों और 9 बॉलों से पाकिस्तान को शिकस्त दी। पांचवी बार 19 मार्च 2016 को दोनों टीमों के माबैन मुकाबला हुआ जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 118 रन का टारगेट दिया, जिसको कौमी टीम चेस करने में नाकाम रही। अब देखना यह है कि कौमी टीम इस बार तारीख को दोहराने से रोक पाती है, क्योंकि कप्तान बाबर आजम ने भारत के खिलाफ कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया और तैयारी भी खूब जमकर की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत सियासी रहनुमाओं ने भी कौमी टीम पर मुकम्मल एतमाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे विशाल अंसारी साहब से। विशाल अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आया। कैसा लग रहा है एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और इंडिया का मैच, और इंडिया में भी जोश, पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट? अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी ख़ास बात ये होती है कि आम मैचेस में शायकीन क्रिकेट वो तो होते ही हैं, पुरजोश होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन जब बात इंडिया और पाकिस्तान की आ जाती है तो किसी का इंटरेस्ट क्रिकेट में ना भी हो तब भी वो दुआएँ कर रहा होता है कि या अल्लाह पाकिस्तान को जिता दे। कैसा लग रहा है इस दफ़ा, क्या होने जा रहा है? देखिए, ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, ये T20 जो है स्पेशली, ये 3 घंटे का 3.5 घंटे का मैच होता है, लेकिन इसके ऊपर कम से कम कई हफ्ते से और 8-8, 9-9 घंटे की डिबेट इसके ऊपर चल रही होती है। तो वो 3 घंटे का मैच जो है ना, वो बहुत सारे घंटों में दिल को डुबडुबाने पे लगा हुआ होता है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट की हाइप है। मैं जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं, 124-25 कंट्रीज़ हो गई हैं क्रिकेट प्लेइंग, उनमें जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हम देखते थे पहले कि एशेज़ सीरीज़ को समझा जाता था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, लेकिन अब वो एशेज़ सीरीज़ पीछे चली गई है और इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना ज़्यादा हाइप ले चुका है कि इसके अंदर लोगों के दिल, मैं जब बैठा होता हूँ और टीवी पे मैच देख रहा होता हूँ तो जो मेरे दिल पे गुजरती है वो मैं हर एक के दिल पे समझता हूँ। दिल डूब रहा होता है, दिल निकल रहा होता है। मैच जो है वो 6 दफ़ा 6-7 दफ़ा ऊपर नीचे जा रहा होता है और ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है मैच को देखना और उसके बाद मैच के रिज़ल्ट को बर्दाश्त करना। पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते और जो भी हारे वो अपनी कौम को मैं जवाब देना उनको मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई, उसमें 5 दफ़ा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का आमना सामना हुआ, 7 दफ़ा वनडे मैचेस वर्ल्ड कप में सामना हुआ। तो कुछ हिस्ट्री पाकिस्तान की फ़तह के हवाले से कुछ गड़बड़ सी रही है। क्या कहते हैं इस दफ़ा आज जो मैच होने जा रहा है कि पाकिस्तान की जीत के कितने चांसेस आप देख रहे हैं? देखिए, जब ये टूर्नामेंट शारजा में हुआ करता था, शारजा कप, ऑस्ट्रेलिया कप और वो जो होते थे, तो उसके अंदर की जो हिस्ट्री पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रही है। और उसके बाद फिर ये इसी की वजह से फिर इंडिया इस बात के ऊपर मजबूर हो गया कि उन्होंने अपनी क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया और उन्होंने अपने प्लेयरों को प्रिपेयर किया। तो जो 8-10 साल में इन्होंने IPL और दूसरी क्रिकेट के ज़रिए से अपने यहाँ क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग किया, उसका नतीजा ये निकला कि उनकी फील्डिंग जो बहुत ख़राब थी और उनका फास्ट बॉलिंग। देखिए, इंडिया की स्पिन बॉलिंग
کبھی بھی ہلکی نہیں رہی، انڈیا کی بیٹنگ کبھی بھی ہلکی نہیں رہی، لیکن انڈیا کو ہمیشہ نقصان ہوا ان کے فاسٹ بولر سے، ان کے فاسٹ بولر اچھے نہیں ہوتے تھے، وہ اس کی وجہ سے میچ ہار جاتے تھے، اور پریشر سارا کے سارا بیٹسمینوں کے اوپر آ جاتا تھا، اور وہ بیٹسمین جو، اور یہ جو میں ٹاکرا اور دوسرے پروگرام مختلف جگہوں پہ دیکھتا ہوں، یہ پروگرام جو ہے یہ ڈی مورلائز کرتے ہیں پلیئروں کو، کہ پلیئروں کو اتنی زیادہ ہائپ چڑھا دی جاتی ہے کہ وہ راتوں کو سو نہیں پاتے ہیں اور وہ پورا طرح سے فریش نہیں ہو پاتے ہیں میچ کے لیے۔ تو میں تو اس کو بڑا ہائپ اور بڑا زبردست میچ پاکستان کا ہوتا ہے، لیکن پاکستان اب کی پوزیشن یہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم میرے حساب سے اوپر چلی گئی ہے، ان کی پرفارمنس پاکستان سے بہتر ہو گئی ہے، ان کی فیلڈنگ بہت امپروو کی ہے۔ صحیح۔ اچھا، ویسے ابھی پاکستانی کھلاڑیوں کا جسے کہنا چاہیے کہ پریشر تھوڑا کم کرنے کے لیے ابھی آن لائن خطاب بھی کیا تھا رمیز راجہ صاحب نے، اور انہیں سمجھایا کہ بھئی دیکھیں صرف پاکستان انڈیا کے میچ کے اوپر فوکس نہ کریں، اپنے مورال کو بلند رکھیں اور پورے ٹورنامنٹ پہ فوکس کریں۔ ہم بات کریں جیسے انڈیا میں وراٹ کوہلی، پاکستان میں بابر اعظم، ان کے علاوہ کون زیادہ فیوریٹ نظر آ رہا ہے دونوں ٹیموں میں کھلاڑی جس کا اہم کردار ہوگا اپنی ٹیم کو؟ دیکھیں انڈیا کی ٹیم میں تو میں کہتا ہوں جو ان کو 15 لڑکوں میں سے 11 لڑکے سلیکٹ کرنا ہی مشکل ہوں گے، اور ان کے پاس تو جو ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر اتنا، میں ایشون، ان کے پاس اسپنر بہت اچھا ہے، ایشون کو یہ دوبارہ ٹیم میں لے کے آئے ہیں، کافی دن سے میں اس کو مسنگ کر رہا تھا، اور لیکن انڈیا کی ٹیم بیسیکلی، انڈیا کی ٹیم کو جو ان کی ٹیم جو پچھلے کپتان کی اس میں اوپر گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ ان کا ہر بیٹسمین، میں نام لیتا چلا جاؤں، ان کے سارے بیٹسمین جو ہیں وہ اتنے زیادہ کمپیکٹڈ ہیں۔ ابھی آپ سائیڈ میچوں میں دیکھ لیجئے، انہوں نے آسٹریلیا کو مارا، ون سائیڈڈ میچ بھی انہوں نے مار دیا، اور یہ وہ واحد ٹیم ہے جس نے دونوں میچ جیتے ہیں سائیڈ میچ، اور بہت اسٹرانگلی جیتے ہیں، شاید ایک انگلینڈ سے ان کا تھا اور ایک آسٹریلیا سے تھا، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کنونسنگلی انہوں نے جیتا۔ ان کی ٹیم اس وقت بالکل بیلنس ہے۔ پاکستان کے ساتھ ان کے میچ میں جو فرق پڑتا ہے وہ صرف یہ پڑتا ہے کہ پاکستان کی فاسٹ بولنگ کا جو کریکٹر ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور یہ ان کے پاس جو شروع کے جو بیٹسمین ہیں وہ جب پاکستانی، آپ پرانا ریکارڈ اٹھا لیں، جب پاکستان نے شروع کے ان کے پلیئروں کو آؤٹ کیا، اس کے بعد وہ اتنے زیادہ انڈر پریشر ہو گیا کہ وہ تھوڑا سا انہوں نے بیچ میں ریلیکس کیا۔ تو T20 کے اندر آپ کو ریلیکس کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اگر آپ نے 2-3 اوور بھی ریلیکس کر گئے تو آپ وہ ٹارگٹ سے۔ تو ویسے مجموعی طور پہ ابھی تک جو آپ نے دیکھا، جو اسٹریٹجی پاکستان کی طرف سے بنی ہے، تو وہ کس حد تک کارگر ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم آپ اسٹرانگ ہے، تو پاکستانی پلیئرز کو کیا اپنے اسٹریٹجی کیا رکھنی ہوگی، کیا رکھنا چاہیے؟ دیکھیں اس معاملے میں جو رمیز کا کل کی گفتگو تھی، وہ رمیز کی گفتگو بڑی اسٹرانگ گفتگو تھی، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، میرے دل و دماغ میں کرکٹ آرگنائزر ہوں، ٹیموں کے ساتھ بہت ٹریولنگ کی ہے میں نے، لیکن یہ جو کل کی گفتگو تھی میں اس میں حیران رہ گیا کہ رمیز نے کل بڑی عمدہ باتیں کی ہے، اور یہ وہی چیز تھی جو رمیز کی، جو ہائیلی کوالیفائڈ رمیز ہے، وہ اس نے اپنی وہ تمام اسکلز کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے جو کل کی گفتگو کی، میں کہتا ہوں اس سے ٹیم کا مورال بالکل اس سے بیسیکلی ان کے اوپر سے وہ جو پریشر تھا، وہ جو اوپر کور چڑھ جاتا ہے، وہ کور سے ان کو باہر نکالا اور اس نے اس کو ریلیکس کرایا پلیئروں کو، اور یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہوگی ہے۔ اچھا، ابھی ریکارڈنگ سے پہلے بھی ہم کچھ بات کر رہے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ دبئی کرکٹ اسٹیڈیم، انٹرنیشنل اسٹیڈیم جو ہے، وہ اس کی کچھ خاصیت آپ بتا رہے تھے، کیا وہ چیزیں، وہ انوائرمنٹ، وہ موسم یا رات کا ٹائم کچھ ایفیکٹ ہوگا میچ کے اوپر؟ دیکھیں میں تھوڑی سی آپ کو ان تینوں گراؤنڈوں کی بات بتاؤں۔ شارجہ کے اندر تو چھوٹا گراؤنڈ تھا، اس کو بڑی مشکل سے انہوں نے بڑا کرتے انہوں نے اس کو بنا لیا۔ ابوظہبی کا گراؤنڈ جو تھا یہ بیسیکلی یہ بالکل ریگستان تھا، میں وہاں پہ سیمنٹ وکٹ کے اوپر بہت کرکٹ کھیلا ہوں اسی جگہ پہ، تو یہ بالکل ریگستان تھا، اور یہاں پہ گراؤنڈ کا تصور بھی ہم نہیں کر رہے تھے کہ یہاں کبھی گراؤنڈ بن جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں پہ ذرا سا لو اسکورنگ میچ رہتا ہے وہاں پہ۔ اچھا، اب آپ آ جائیں دبئی کی جگہ پہ، یہ جس جگہ پہ اسٹیڈیم بنا ہے، یہ پورا کے پورا انہوں نے پارک بنایا تھا اسٹیڈیم کا، میں ادھر بھی بہت کرکٹ کھیلا ہوں، سیمنٹ وکٹ تھی، بعد میں یہاں پہ ایک ٹرف گراؤنڈ بنا، اور اس کے بعد اب یہاں پہ 4-5 ICC اکیڈمی بھی ادھر بن گئی۔ تو یہ گراؤنڈ جو تھا، یہ گراؤنڈ اس کی جب یہ گراؤنڈ بنا تو UAE کے اندر جس چیز کو بھی انہوں نے ہاتھ لگایا وہ ایک دنیا کی ایک عجوبہ انہوں نے بنایا، اور یہ ایک دنیا کا ایک بہت بڑا عجوبہ ہے جس کا عام آدمیوں کو نہیں پتہ۔
اس کی جو چھت ہے وہ چھت جا کے اوپر انہوں نے باؤنڈری کے اوپر انہوں نے چھت کو اینڈ کیا ہے، تقریباً کوئی 79 میٹر کی اس کے سرکل ہے، اور وہ جو سرکل ہے اس کے ٹاپ کے اوپر انہوں نے وہاں پہ بلوورز لگائے ہوئے ہیں، اور وہ جب بلوورز ابھی تک میں نے کسی میچ میں یوز ہوتے نہیں دیکھے، ہو سکتا ہے کسی موقع پہ ہوا ہو، تو وہ بلوورز کے اندر سے وہ ایئر کنڈیشننگ کو پار کرتے ہیں، تو گراؤنڈ کے اندر تقریباً 4 سے 5 ڈگری ٹیمپریچر گراؤنڈز کا کم ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے۔ اچھا، اس سے ایک فائدہ بھی ہے، اس سے نقصان بھی ہے، یہ ہے اس کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پچ کا بیہیویئر آلموسٹ پورا دن تقریباً اس کے اوپر ہیٹ نہیں پڑتی ہے، اگر اس کے اندر موئسچر چھوڑ دیا جائے تو وہ پچ پورا دن ایک ہی بیہیویئر پہ کھیلتی رہتی ہے۔ ٹاس پاکستان جیتتا ہے، انڈیا جیتتا ہے، جو جیتے گا یا جو بھی ہارتا ہے، تو مطلب اگر پاکستان جیتتا ہے تو کیا بیٹنگ کرنی چاہیے، فیلڈنگ پہلے کرنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو ٹورنامنٹ ہے یہ ٹورنامنٹ 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا، ٹاس اور فیلڈنگ۔ ٹاس یو اے کے اندر میں شارجہ میں جب میں کھیل رہا تھا کرکٹ، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ موئسچر اندر رہ جاتا ہے، چونکہ وہ سمندر کے بہت کنارے پہ ہے، موئسچر اندر رہ جاتا ہے اس میں، اور وہ بڑا ایک لمبا ٹائم لیتا ہے اس کو کرنے میں، تو صبح کو بیٹنگ کرنا ان جگہوں پہ ذرا سی ڈیفیکلٹ ہے۔ تو جو ٹاس، اچھا اب میچ شروع ہو رہا ہے 2 بجے اور شام میں، اب شام والے میچ کو تو ہمیں ڈیو ابھی دیکھنی ہے، لیکن یہ چونکہ میچ جلدی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ پانی اگر یہ کور کھولتے ہیں کوئی 1 گھنٹہ پہلے، تو جب کور کھولتے ہیں تو پچ کے اوپر جو موئسچر اندر ہوتا ہے وہ موئسچر اندر رہ جاتا ہے۔ فرسٹ بیٹنگ کرنا اس میں سمجھتا ہوں نالائکی ہوگی۔ ٹاس جو جیتے گا وہ ہمیشہ کوشش کرے گا ہم سامنے والی ٹیم کو دیں۔ 2020 کا ویسے بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ چونکہ چھوٹا ورژن ہے، اس کے اندر آپ کو ٹارگٹ کے اوپر چیز کرنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی کچھ دن پہلے جو ہے T20 اسکواڈ میں تبدیلیاں کی گئیں، بڑا اس پہ کنٹروورسی کریٹ ہوئی، وسیم اکرم نے، مصباح الحق نے اور وقار یونس نے بڑی تنقید بھی کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب یہ کیا وجوہات کیا تھی، یا کیا اسٹریٹجی کیا تھی جو یہ تبدیلی؟ دیکھیں، میں اس کے اوپر سب سے پہلے ایک تنقید کر دوں میں کہ جس سلیکٹر نے وہ ٹیم سلیکٹ کی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا تھا وہ بہترین ٹیم ہے، پھر آخر وہ 4 اس کے اندر تبدیلیوں کی ضرورت کیوں پیش آ گئے؟ اچھا، اگر تبدیلی کی ہے تو پھر وہ سلیکٹر نے پہلے سلیکشن غلط کی تھی یا اب سلیکشن غلط کی ہے؟ اگر پہلے ٹھیک تھی تو اب غلط ہے، تو وہی سلیکٹر ابھی تک موجود کیوں ہے؟ پھر اس کو سیک کر دیں اگر اس کی سلیکشن اچھی نہیں تھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی یہ رائے ہے کہ اس وقت 2 پلیئر ایسے ہیں جو پاکستان ٹیم میں شامل ہیں اور جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن شاداب ہے اور دوسرا ہے اپنا اسد رؤوف۔ ان 2 پلیئروں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں سلیکشن آف ٹیم اس وقت ون آف دی بیسٹ ہے۔ میں نے T20 میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی سلیکشن نہیں ہو سکتی تھی۔ ملک کے معاملہ یہ کہ ملک وہ پلیئر ہے جو بیٹ بال کا انتظار نہیں کرتا، وہ بیٹ بال بناتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دیکھیں، ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ یہ پچیں جو ہیں یہ ایشین پچیں ہیں، اس کے اوپر بال بہت زیادہ ہائی نہیں آئے گا، تھوڑا لو باؤنس رہتا ہے۔ اس لو باؤنس کے اوپر شعیب کو واپس یہ لے کے آئے ہیں، اس لیے کہ شعیب آسٹریلیا میں نہیں کھیل سکتے، ہائی باؤنس پہ یہ نہیں کھیل سکتے، لیکن ان پچوں کے لیے یہ بہت بہترین بیٹنگ ہمارے پاس اسٹریپ ہے، اور یہ بیٹنگ اسٹریپ میں شعیب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا کلک کرنا چاہیے، ہم اس میں ہمارے پاس یہاں پہ ایڈوانٹیج موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے، طاہر سلیم صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہم ان سے بھی جانیں گے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہو رہا ہے کس طرح سے پاکستان جیت سکتا ہے، دعائیں پوری ہو سکتی ہیں، خواب پورا ہو سکتا ہے پاکستان کا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، حاضر ہوتے ہیں دوبارہ بریک کے بعد، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں طاہر سلیم صاحب۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وصال انصاری صاحب سے، ہم بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، ہم نے ان کا انصاری صاحب کا اوپینین جانا، اب ہم بات کریں گے طاہر سلیم صاحب سے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ اچھا، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے T20 ورلڈ کپ سے چند دن پہلے ہی اسکواڈ کے اندر تبدیلیاں
کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بڑی تنقید ہوئی اس معاملے پہ. میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، اور انہوں نے بڑی اچھی چینجنگ کی. پرٹیکولر شعیب ملک کو جیسے بہت اچھا انڈکشن ہے. اس کی وجہ ہے نا وکٹس جو بیہیویئر ہے ان پچز پہ، انڈیا پاکستانی اور یو اے کی پچز پہ شعیب ملک کا ڈبل ایڈوانٹیج ہے. وہ بال بھی اچھی کر لیتا ہے، بینگ ایز اے گڈ آل راؤنڈر. ان پچز کے لیے وہ اچھا ہے، بالر بھی اچھا ہے، اور بیٹسمین وہ بہت اچھا ہے. آپ اس کی شاٹس دیکھیں، پل دیکھیں، آپ اس کی کٹ دیکھیں آپ. اور ان پچوں پہ جہاں پہ بال رک کے آتی ہے وہ شعیب ملک کے لیے بہت اچھی پچز ہیں یہ. اور پھر دوسرا ایک اور ہے اس میں، وہ شاید میں اس کو بہت ریٹڈ کر رہا ہوں. میں نے اس کو واچ بھی کیا اس لڑکے کو، یہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہوئے. ابھی ہمارا ٹورنامنٹ بھی ہوا تھا. حیدر علی کو میں بہت ریٹ کر رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں اگر حیدر علی کھڑا ہو جاتا ہے، اور کیونکہ شعیب ملک کی تو ٹیکنیک شاید انڈیا کو پتہ ہے، لیکن ابھی حیدر علی کی ٹیکنیک نہیں پتہ. اور حیدر علی اگر کھڑا ہو جاتا ہے نا تو وہ میچ کو ون سائیڈڈ کر دے گا. اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے اس لڑکے میں. اس کو جسٹ ویٹ فار اے بیٹ بال کرنا ہے. اس کو ینگ بلڈ ہوتا ہے نا تو اس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو ذرا پیشنٹ کا تھوڑا سا مظاہرہ کرنا. اگر وہ پیشنٹ کا مظاہرہ کرے گا تو وہ اپنی مرضی سے ہٹ کر سکتا ہے. میں نے حیدر علی کو، سرفراز کی انڈکشن بہت اچھی ہے. سرفراز نے اپنا رن بھی کیے ہیں اس میں، ڈومیسٹک لیگ میں رن بھی کیے ہیں. اور یہ میرے خیال بہت اچھی انڈکشن کی ہے انہوں نے. معذرت آپ کی بات کاٹوں گا میں، ہاں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات روک رہا ہوں میں. ابھی بات آپ سرفراز احمد کی کر رہے ہیں. ہم نے ابھی پچھلے کچھ ایونٹس میں دیکھا کہ اسکواڈ میں شامل ہیں سرفراز احمد، ان کو لے کر بھی گئے، لیکن کہیں نظر نہیں آئے گراؤنڈ میں. تو کیا اس دفعہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ ایک سینئر پلیئر اور ایک ایکسپیرینس پلیئر اگر اسکواڈ کا حصہ بھی ہے نا، تو جو اسکواڈ بیٹھے ہوتے ہیں، جو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کا مورال بوسٹ ہو جاتا ہے. ایکچولی نا سرفراز ان کو دیکھیں نا، وہ ٹیم کا حصہ ہے نا. 12-13 پلیئر اس وقت بینچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، 12-15 پلیئر بینچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. سرفراز کم از کم گائیڈ کر رہا ہے. اگر وہ پلینگ سائڈ کا حصہ نہیں ہے تو کم از کم وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. گائیڈ کرے گا لڑکوں کو کہ بھئی تم نے اس کو بالر کو ایسے کھیلنا ہے، اس وقت آپ کو ہمیں، ہاں یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں نا اس کو گائیڈ بھی کرنا نا، اپنے ایکسپیرینس سے گائیڈ کرنا نئے لڑکے کو. فرض کریں میں حیدری کی مثال دے رہا ہوں نا، کہ اگر وہ حیدر جا رہا ہے تو سرفراز اس کے لیے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرے گا اس کو. تو سرفراز کا بینچ میں بیٹھنا بہت بینیفٹ ہے. کھیلتا ہے تو اور بھی بینیفٹ ہے. اگر بینچ پہ بھی بیٹھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے. صحیح. اچھا، ہم نے دیکھا ابھی یہ گروپ 2 میں جس میں پاکستان، انڈیا اور نیوزی لینڈ، اس کے علاوہ افغانستان، نیمیبیا اور اسکاٹ لینڈ. چانسز تو نظر آ رہے ہیں سیمی فائنل تک تو انشاءاللہ پاکستان. دیکھیں میں 20 جو اس کی 20 اوورز کی جو کرکٹ ہوتی ہے نا، اس دن ہی کی کرکٹ ہوتی ہے. اگر آپ اس دن اچھی بالنگ کر لیتے ہیں تو اچھی فیلڈنگ کر لیتے ہیں. فیلڈنگ کو میں بہت اس میں ریٹ کرتا ہوں کہ فیلڈنگ اس میں 20 اوورز کی فیلڈنگ میں آپ کیچز ون دا میچز والی صورتحال ہے. اگر آپ وہ، کیونکہ ڈفرنس زیادہ نہیں ہوتا سکور کا نا، مارجن کا نا، ہار جیت کا مارجن کا زیادہ نہیں ہوتا. ون سائڈ ہو جائے تو ایک وہ علیحدہ صورتحال ہے. ادروائز کلوز کانٹیسٹ ہوتے ہیں جتنے بھی کانٹیسٹ ہوتے ہیں. اور اس میں آپ نے جو سوال کیا کہ یہ ایکچولی اس میں ان کو اسکاٹ لینڈ کو، نمیبیا کو ابھی مین اسٹریم کی ٹیمیں نہیں ملی نا، اپنے کوالیفائی راؤنڈ سے یہ آئے ہیں نا، تو ہیں اچھا ہے. لیکن جب یہ نیوزی لینڈ سے، پاکستان سے، انڈیا سے ٹکرائیں گی تو پھر پتہ چلے گا کیا. ایون کہ افغانستان بھی ان کے لیے مشکل پڑ جائے گا. وہ 2 ایشین ٹیم جو دوسرے گروپ میں جو گئی ہیں، سری لنکا، بنگلہ دیش، میں سمجھتا ہوں وہ ویسٹ انڈیز کو اور اپنا آسٹریلیا کو، ساؤتھ افریقہ ٹف ٹائم دیں گی. وہ گروپ اور میں سمجھتا ہوں کہ کلنگ گروپ ہو گیا وہ. اچھا، افغانستان کی جو ٹیم ہے وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا میچ، ایک دفعہ پاکستان بالکل پھنس گیا تھا اور بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ بہرحال. تو اس ایونٹ میں اب یہ پاکستان کو تھوڑا سا تو ایڈوانٹیج ہے، نمیبیا، اسکاٹ لینڈ اور افغانستان تھوڑا سا ایک جسے کہنا چاہیے نا ذہنی جسے تسلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ کر سکتے ہیں. آج کا میچ انڈیا پاکستان، اسٹریٹجیز آپ
جو ہمیں انصاری صاحب نے بتائی ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے اسٹریٹجی؟ دیکھیں وہی والی موئسچر والی صورتحال دبئی کی صورتحال میں جو علی اس کا جو ٹاس جیتے گا وہ فیلڈنگ لے گا، اس لیے کہ علی جو موئسچر ہوگا وہ جب ڈرائی ہو جاتا ہے تو وکٹ سیدھی ہو جاتی ہے. اگر آپ کے فاسٹ بالر فرض کے لیے شہنشاہ ہے آپ کا اور دوسرا حسن علی ہے تو یہ اس موئسچر کا فائدہ اٹھائیں گے. اور اگر انہوں نے چانسز اویل کیے، مثلا اگر کیچز ہوئے، ایجز ہوئی، اگر شہنشاہ کی بال میں نپ بھی ہے، سوئنگ بھی ہے، ان اور آؤٹ سوئنگ بھی ہے، حسن علی بھی ریورس سوئنگ کرتا ہے، حسن علی بھی اچھا، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ شاید عماد سے شروع کروائیں. عماد کی بھی سکٹ ہوگی بال، جب وہ بال کرے گا اگر وکٹ میں موئسچر ہوگا تو آرمر آتی ہے. نیا بال جب لیفٹ آرم بالر کر رہا ہوتا ہے تو وہ ٹرن نہیں ہوتا، وہ آرم کرتا ہے، بال اندر آتا ہے، ان کرتا ہے، تو وہ ڈیفیکلٹ. میرا خیال ہے پاکستان اگر ٹاس جیتے گا تو وہ فیلڈنگ لے گا. بالکل. ان کیس انڈیا جیتتا ہے ٹاس اور انڈیا بھی فیلڈنگ لے گا. انڈیا کے پاس وہ شامی بالر ہے، دوسرا بمراہ ان کے پاس اچھا بالر ہے. دیکھیں نا آپ ان کی لائن آن لینتھ دیکھیں، سامی کی بھی آپ دیکھیں تھوڑا سا ہلکا سا گڈ لینتھ سے وہ پیچھے بال کو ان اور آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. بمراہ کا آپ یارکر آپ دیکھیں، وہ یارکر ان پلیبل ہوتا ہے، اس کی بھی آپ آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ آپ دیکھیں تو ڈیفیکلٹ ہیں یہ. ان کو جیسے بھی اگر یہ موقع ملے گا وہ کھٹ کر کے، ان کو اپنی بیٹنگ اسٹرینتھ کا پتہ ہے. دیکھیں اس میں سب سے ڈینجرس بیٹسمین وراٹ کوہلی تو سارا کرتے ہیں، میں اس میں سب سے روہت شرما کو میں سب سے زیادہ ریٹ کرتا ہوں نا. بڑا ڈپینڈیبل بیٹسمین ہے، ایک آدھی اننگ میں اگر فیل ہوگا موسٹلی وہ زیادہ تر وہ رن کر رہا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ابھی یہ سارے لڑکے آئی پی ایل کھیلے ہیں وہاں پہ یو اے ای میں نا، اس لیے ان کو ایڈوانٹیج ہے انڈیا کی ٹیم کو نا. اور ایشون جیسے ہے آپ نے اس کو انڈیکٹ کیا ہے، حالانکہ میرا ایج فیکٹر ہے میرا خیال ہے اس کا ایشون، لیکن اس کو اور پھر ان کا وہ لیفٹ آرم جڈیجا ویری گڈ آل راؤنڈر، ویری گڈ بالر. تو یہ آل ٹوگیدر انڈین ٹیم دیکھیں بینگ ایز اے پاکستان میرا جذبات یہ ہیں کہ پاکستان جیتے، فائنل جیت جائے پاکستان. لیکن بینگ ایز اے آپ تبصرہ نگار اینالسٹ ہم میرٹ پہ تبصرہ کر رہے ہیں. میرٹ کیا کہہ رہی ہے کہ آن دی پیپر انڈیا از بیٹر، پریکٹیکلی بھی وہ اس کی ٹیم اچھی ہے. ہماری ٹیم کنسسٹنسی نہیں ہے اس میں، ریلائبل نہیں ہے، ایک دن اچھا کھیل دیتے دوسرے دن خراب کھیل دیتی ہے وہی لڑکے نا. تو یہ بہت اہم فیکٹر ہے. ہاں ہم کسی ایک نے کر دی مثلا جیسے محمد حفیظ لگ گیا یا شعیب ملک کے لگ گیا، محمد رضوان کا لگ گیا، وہ ایک علیحدہ صورتحال ہوتی ہے. لیکن آپ کو جب تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں تو پوری ٹیم کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. تو اس میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ ہے انڈیا کو ایج ہے، ہماری خواہش ہے پاکستان جیتے، ہمارے دل سے خواہش ہے پاکستان جیتے، لیکن انڈیا کو بہرحال میرا خیال ہے کہ اس میں ایج ہے. ان میں T20 کی بات کرتے ہیں. جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے، کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر مشکلات ذرا بڑھ جائیں گی. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ رضوان کو ذرا تھوڑا سا پتہ نہیں ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ رضوان کو ون ڈاؤن کروائیں، فخر کو آپ اوپن کروائیں بابر کے ساتھ نا. اور رضوان کو ذرا تھوڑا سا اگر رضوان کھڑا ہوتا ہے، رضوان پورے 20 اوورز کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کو بینیفٹ دیتا ہے اس کو نا. وہ سپنر کو بھی بڑا اچھا لمبا سویپ مارتا ہے اگلے پیر لا کے نا. تو رضوان کو رضوان اور بابر اعظم کو آپ کو سیو کرنا ہے. اور آصف علی کو دیکھتے ہیں، آصف علی بھی اچھا ہے. آصف علی کا اسٹرائک ریٹ تو اچھا ہے، لیکن ایسی شاٹ پہ سلی شاٹ پہ آؤٹ ہو جاتا ہے جس کی توقع نہیں کی جاتی. بہت اچھا ہے، ہارڈ ہٹر ہے. آپ کو چاہیے جیسے نیچے آگے نا چوتھے پانچویں پہ آصف علی ٹیپ کے آپ کو چاہیے، آصف علی ہو گئے، شعیب ملک ہو گئے. لیکن آصف علی کو یہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ جب آپ نے ایک اوور میں 12-13 رن بنا دیے ہیں تو پھر آپ اس اوور میں 50 رن نہیں بنیں گے. مثلا آپ نے اگر 2 چھکے مار دیے، ایک چوکا مار دیا، آل ٹوگیدر از فنش. آخری اوورز ہی چل رہے ہوتے ہیں. یس آپ آگے میچ کو آگے بڑھائیں، 20 اوورز تک آپ لے کے جائیں. پورا اوور آپ کھیلیں گے نا تو آپ اسکور بورڈ پہ 160 170 180 اگر ہو جائیں گے نا تو پریشر میں آ جاتی ہے اگلی ٹیم. اس کو پھر اس کے حساب سے کھیلنا پڑتا ہے، اس کا ایوریج بڑھ جاتا ہے. اگر آپ 200 رن کا کر دیتے ہیں 20 اوور میں تو کتنے رن کا ایوریج ہو گیا؟ 10 رن کا. تو آپ کو پڑھتے ساتھ ہی 10 رن کے ایوریج کے ساتھ کھیلنا ہے. بالکل صحیح. ابھی ظاہر سی بات ہے آج پاکستان انڈیا کا میچ ہے اور
ہم سب کی دعا ہے کہ یا اللہ پاکستان جیت جائے، انشاءاللہ پاکستان جیتے گا۔ ابھی رمیز راجہ صاحب نے بھی کہا کہ بھائی پورے ٹورنامنٹ پہ فوکس کریں، میچ پہ، صرف انڈیا کے میچ پہ فوکس نہ کریں، پورے ٹورنامنٹ پہ فوکس کریں۔ بڑا حوصلہ افزائی بھی کی انہوں نے، جو ایک مورال بلند کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا بھائی پاکستان انڈیا کا میچ ہو گیا، اب آگے نیوزی لینڈ ہے۔ دیکھیں یہ بڑی چھپی ہوئی بات رمیز راجہ نے کی، اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی ہے۔ اس کو جو ہم جو کہہ رہے ہیں اس وقت انڈیا کو ایج اس کو بھی، رمیز کو بھی اس کے میسیج میں وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی ٹیم مثلا اچھی ہے، تو اس نے اس کو ہی صحیح کہا۔ خدا نخواستہ آپ لوز بھی کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹورنامنٹ نہیں ختم ہو گیا نا، آپ کو مورال بوسٹنگ والی صورتحال نہیں ہے۔ آگے ٹیمیں پڑی ہوئی، نیوزی لینڈ پڑا ہوا ہے، افغانستان پڑا ہوا ہے، اسکاٹ لینڈ پڑا ہے، نمیبیا پڑا، پورا ٹورنامنٹ پڑا ہوتا ہے نا۔ دیکھیں پاکستانی قوم جو ہے نا وہ بڑی جذباتی ہے، لیکن پاکستانی قوم میں یہ بھی ایک کوالٹی ہے، وہ کہتی ہے ہارنے پہ ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، لڑ کے ہارو، فائٹ کر کے ہارو، تو پھر پاکستانی قوم آپ کو کچھ نہیں کہتی، لیکن آپ ون سائیڈڈ کر دیتے ہیں تو پھر پاکستانی قوم۔ اچھا، وہ ون سائیڈڈ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے بابر اعظم وکٹ پہ کھڑے کھیل رہے، سب بہت خوش پرجوش ہے، وہ بابر اعظم گئے، ایک بابر اعظم آؤٹ ہوئے، ایک اور پلیئر آؤٹ ہوا، اس کے بعد کچھ ایسا کچھ مایوسی کے بادل منڈلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اصحاب کا ایکچولی اس کو کہتے ہیں، انڈیا پاکستان کا جو گیم ہے نا، اس نروس گیم نا، اصحاب کا گیم ہے نا، جو اپنے اصحاب پہ قابو پا لے گا اس میں، کیونکہ کراؤڈ اس میں انوالو ہوتا ہے، انڈین بھی ہے وہاں پہ، پاکستانی بھی ہو، کراؤڈ کا جو نوائز ہوتی ہے نا اس سے آدمی جبا دے۔ اس نے کہا کہ اس نے وہ چھکا مار کے گیا تو میں بھی چھکا ماروں گا، دوسرا بیٹسمین آتا ہے وہ بھی جاتا ہے میں بھی چھکا ماروں۔ ہو سکتا ہے اس کی کیپیبلٹی نہ ہو، جو آصف علی کی کیپیبلٹی ہے، ہو سکتا ہے اس میں سے کسی اور کی نہ ہو، اماد کی نہ ہو، اماد بھی کوشش جب کرتا ہے، نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، پیشنٹ کا گیم ہے، آرام سے آپ کھیلیں۔ جو ایکچولی آپ ارلی وکٹیں لوز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر پریشر لے لیا، آپ ارلی وکٹیں لوز نہیں کرتے، بے شک رن کم ہوتے ہیں تو آپ سامنے والی ٹیم کے اوپر پریشر بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ پریشر دوسری ٹیم پہ ہوتا ہے تو وہ مسٹیکس بھی کرتی ہیں نا، آپ لیں گے تو آپ مسٹیک کریں گے۔ صحیح ہے۔ پاکستانی ٹیم میں ابھی جیسے میں نے انصاری صاحب سے بھی بات کی تھی کہ بھائی جیسے انڈیا میں وراٹ کوہلی ہے، پاکستان میں بابر اعظم ہے، تو بابر اعظم کے بعد اگر ہم دیکھیں مین رول پاکستان ٹیم میں کس کا آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں 2-3 لڑکے ہیں، اگر شعیب ملک ہے، اچھا حفیظ بھی اچھا، کہ حفیظ میں نے دیکھا حفیظ اپنے شاٹ روک لیتا ہے، مثلا کھیلتے کھیلتے نا اپنے، حالانکہ اگر حفیظ کی آپ اننگز دیکھیں اور ان پچز کے لیے بھی حفیظ کیونکہ کراس کھیلتا ہے تو ان پچز کے لیے بھی محمد حفیظ سوٹیبل ہے، لیکن اپنی گیم کھیلے۔ شعیب ملک کو آپ شعیب ملک پہ آپ ڈپینڈ کر سکتے ہیں، جو آپ رضوان پہ آپ ڈپینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر حیدر علی کھیلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ حیدر علی پہ بھی آپ رضوان میں بھی ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی میچورنیس بھی آئی ہے اور بہت جی وہ نئی بال کو بھی اچھا کھیلا ہوتا ہے، اسپنروں کو بھی اچھا کھیلا ہوتا ہے، اچھی ہے۔ یہ آپ کے پاس وہ بیٹسمین ہیں جو کہ اننگ بلڈ کر سکتے ہیں نا، اور لیٹس سی کے میچ میں۔ اب یہ اگر ہم گروپ 1 کی بات کریں، انگلینڈ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز، سری لنکا، ابھی انصاری صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی سیمی فائنل میں اگر پاکستان پہنچتا ہے تو پھر یقیناً ان میں سے کوئی ایک ٹف ٹیم آئے گی سامنے۔ دیکھیں آسٹریلیا بھی بڑی تگڑی ٹیم ہے اور ویری پروفیشنل ٹیم ہے، اور ہم اس کو میں تو بہرحال اس کو ہائیلی ریٹڈ کرتا ہوں۔ اس میں میکس ویل ہے، اسٹارک ہے، اور دوسرے سے بلکہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس پرسن اسمتھ کو بھی لیا ہوا، وارنر بھی ہے اس میں ہے، اور فلنچ ہے ان کا کپتان ہے، اور ساؤتھ افریقہ بھی ایسے ڈیکاک وغیرہ ہے، ان کے اچھے ہیں۔ نئی ٹیم ہے ساؤتھ افریقہ کی، لیکن بہرحال آپ اس کو صحیح میں ہائیلی ریٹڈ نہیں کرتا ہوں ساؤتھ افریقہ کو نا، آسٹریلیا کو، انگلینڈ کو میں ہائیلی ریٹڈ کرتا ہوں۔ انگلینڈ کی بہت اچھی T20 کی ڈیولپ ہو گئی ہے ٹیم نا، ابھی T20 کی نا، ان کے پاس بٹلر جیسے ہے، جیسن رائے ہے، یہ ان کے پاس اچھے بیٹسمین آ گئے ہیں جو کہ نقشہ مثلاً جیسے انڈو پاک کے ہارڈ ہٹر کہہ لینا، پہلے وہ ٹیکنیکلی وہ کریکٹ تھے، وہ اس کو کھیلتے تھے، اب وہ ریورس سویپ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اب وہ اگینسٹ دی سوئنگ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اگینسٹ دی ٹرن بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، آڈ شاٹ بھی جو کہ
اوورز کی کرکٹ میں آ گئے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. ویسٹ انڈیز کی بھی اچھی سائڈ ہے لیکن فیلڈنگ میں تھوڑا سا ایج ہے اور سنگل ڈبل میں بھی اس کو ہے. بل میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کو ہائیلی ریٹڈ اس گروپ سے کرتا ہوں. صحیح. اچھا بس مختصر آخری سوال کروں گا میں کہ پاکستان نے جو بھی اپنی اسٹریٹجی بنائی ورلڈ کپ سے پہلے، پھر ساتھ ساتھ یہ پاکستان انڈیا کے میچ ہے تو ٹھیک ہے اسی اسٹریٹجی کا حصہ بھی ہے، اور پاکستان کی حکمت عملی میں سب سے اچھی بات اور کوئی لوپ ہول کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ پاکستانی حکمت عملی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3-4 چینجنگ کی ہے یہ میرے حساب سے پہلے اچھی نہیں تھی. بیسٹ پاسبل اسکواڈ لے کے جا رہے ہیں جو کہ اویلیبل ہوتا ہے، انہی میں سے لیا جاتا ہے کہ جو کہ اویلیبل ہوتا ہے. ایک آدھے کا جیسے حارث رؤوف میں سمجھتا ہوں بہت جذباتی ہو جاتا ہے ایکچولی بالنگ کرتے ہوئے. وہ 90 کلومیٹر سے بھی کر دیتا ہے اور 45 سے بھی کر دیتا ہے. تو وہ آسٹریلین پچوں کے حساب سے کرتا ہے، پٹکتا ہے. یہاں پہ پٹکنے والا کو جو ہے نا وہ شارٹ پچ ہو جائے گی اور شارٹ پچ پہ گراؤنڈ کے باہر ہی جائے گی نا. تو ہاں یس حارث رؤوف کے بل دانی لیتے تو میں سمجھتا ہوں وہ مناسب تھا، لیکن حارث رؤوف اسکواڈ میں حسن علی اچھا ہے، شہنشاہ اچھا ہے. آپ کو دیکھیں نا منہ پہ بال کریں گے تبھی بھی پڑے گی، شارٹ پچ کریں گے تبھی بھی وہ باہر جائے گی. تو آپ کو گڈ لینڈ پہ بال کرنی ہے اور دماغ کے ساتھ بال کرنی ہے کہ سامنے کون سا بیٹسمین ہے اور اس کا کون سا ویک پوائنٹ ہے، اس کے حساب سے بال کرنی ہے. میں نے وہی کہا نا اصحاب کے، آپ نے ایک چھکا کھا لیا تو اس کا مطلب اگلی 5 گیندوں پہ آپ نے چھکا نہیں کھانا، آپ نے کنٹین کرنی ہے. اوکے 6 بالیں کر دی ہیں، اگلی آپ ڈاٹ بال کر رہے ہیں، آپ 5 بالیں. اسپنرز ہم نے دیکھا T20 میں اسپنرز کو زیادہ تر اس لیے بھی لگایا جاتا ہے کہ پوری جان لگانی پڑتی ہے شاٹ مارنے میں تاکہ باؤنڈریز. اور یہ تو ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس پاکستان ٹیم میں جو اسپنرز ہیں، جو آل راؤنڈرز ہیں، تو یہ روک سکیں گے رن؟ 2-3 ایکچولی آپ کے پاس آپشن ہے. ایک نواز از اے گڈ آل راؤنڈر ہے، گڈ لیفٹ آرم اسپنر اچھا ہے. اماد اچھا ہے. اماد اگر اسپاٹ کے اوپر بال کرے اور بال اندر رہے تو وہ بہت ڈینجرس ہے، اس کی آرمر بہت ڈینجرس ہے. اب ریڈ ہونے لگ پڑی. پہلے جب یہ شروع میں آیا تھا ریڈ نہیں ہو رہی تھی اس کی آرمر، لوگ اس کو لیگ بریک کھیلنے جاتے تھے اور وہ آرمر ہو کے بولڈ کر دیتی تھی. یہ تھے شعیب بھی پارٹ ٹائم بالر ہے، شعیب بھی کر لیتا. اگر حفیظ کھیل رہا ہوگا تو حفیظ بھی کر لیتا. یہی بالر ہیں آپ کے پاس میرا خیال ہے کہ جو کہ اسپن ٹرائی کا ہے، اور انڈیا کے پاس میرا خیال اچھا ہے ٹرائی کا ہے اسپنر کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر سلیم صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئے. ناظرین، ہم سب کی بحیثیت پاکستان، بحیثیت قوم، ہم سب کی یہ دعا ہے کہ آج پاکستان انڈیا کو ہرائے، فتح کا جھنڈا پچ پہ نظر آئے اور ہمارے خواب پورے ہوں. جیسے کہ ٹھیک ہے جیت ہار ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ کہ اس دفعہ بہرحال پاکستانی چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ پاکستان فتح حاصل کرے، اور نہ صرف اس میچ میں بلکہ یہ کہ آنے والے میچز میں بھی سیمی فائنل میں پہنچے انشاءاللہ، فائنل میں پہنچے اور ورلڈ کپ ہم جیتیں انشاءاللہ. تو اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ پاکستان انشاءاللہ اس دفعہ ورلڈ کپ ساتھ لے کر آئے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.